वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। जमात 10वीं सबक नंबर 7 खुर्दबीन हयातियात का तारुफ़। इस सबक का मुतालिया जारी है। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स या ज़िद्द हयातिया। एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के फफूंद और बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इंसानों और दीगर हैवानात में बहुत सारे अमराज बैक्टीरिया और फफूंद के इन्फेक्शन की वजह से पैदा होते हैं और इन अमराज पर काबू पाने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया और फफूंद से ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके का बैक्टीरिया बीमारियां फैलाता है और उसी दूसरे किस्म के बैक्टीरिया या फफूंद से हम एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ मशहूर नाम है, इनमें पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरेंस, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेसन, एरिथ्रोमाइसिन, जेनिटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैंकोमाइसिन वगैरह ज़िद्द हयातिया की मुख्तलिफ़ किस्मों का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए किया जाता है, खुसूसन जो अमराज बैक्टीरिया से फैलते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया जो बीमारियां वायरस से फैलती हैं तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस उसके ख़िलाफ़ रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स ये कारगर साबित होता है। इसके बाद हम देखेंगे खुर्दबीनी जानदार और ईंधन। तो खुर्दबीनी जानदार ये ईंधन तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कचरा पैदा होता है शहरों में, है ना, शहर से जो कचरा आता है और खेतों से ज़रूरी कचरा जो होता है फसल की कटाई के बाद जो बाकियात होते हैं, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ सनतों से जो कचरे निकलते हैं, तो इन तमाम कचरों को जमा किया जाता है और एक जगह एक गड्ढे में इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट में उनको जमा किया जाता है और इस गड्ढे को हवा इस तरीके को उसको ढांक दिया जाता है इस तरह से कि उसमें हवा ना जाने पाए। फिर जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो कचरे का तज्जिया करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और हमें मीथेन गैस वो हासिल होती है। तो ये गैर ऑक्सीजनी तज्जिए के ज़रिए जो मीथेन गैस हासिल होती है, इसको हम बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं और घरों में हम इस गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए और दीगर कामों के लिए। इसी तरीके से नंबर 2 है सैक्रोमाइसिन नामी खमीर। ये एक तरीके की फफूंद है, या इसको हम ईस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसिस, ये नाम याद रखना। अब गन्ने की जो बाकियात होते हैं, शक्कर की फैक्ट्री में हम जाएंगे, गन्ने से शुगर बनती है, तो गन्ने का जो मोलासिस बचता है ना, गाढ़ा महलूल, इस महलूल में हम सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को मिलाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है, उसके नतीजे में इथेनॉल बनता है और इथेनॉल को हम बतौर ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ईंधन जलने के दौरान धुआं नहीं पैदा करता। इसीलिए हम पेट्रोल के अंदर 5% इथेनॉल मिलाया जाता है, और ये इथेनॉल पेट्रोल को पूरी तरीके से जलने में मदद करता है और इसकी वजह से धुआं कम निकलता है, यानी आलूदगी को काबू में करने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 हाइड्रोजन गैस, ये मुस्तकबिल का ईंधन इसको माना गया है। हाइड्रोजन गैस के लिए पानी की हयाती ज़ियाई तहलील के अमल के ज़रिए हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है, यानी सूरज की रोशनी में, है ना, हयाती यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनके ज़रिए ज़िया यानी रोशनी
تو مائکرو آرگینزمز سورج کی روشنی میں پانی کے سالمے کا اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کا بریک ڈاؤن یا ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ اس ہائیڈروجن گیس کو ہم بطور ایندھن استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قابل احتراق گیس ہوتی ہے۔ اب اس کا استعمال عمومی پیمانے پر عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا عملی طور پہ، کیونکہ ہائیڈروجن گیس اس کے ذخیرہ کرنے کے لیے جو ہے انتظامات کرنا پڑتے ہیں۔ اگر گاڑیوں میں ہم استعمال کریں گے بطور ایندھن تو اس کے لیے ٹینک بنانا پڑیں گے، اسٹوریج کے لیے ریفلنگ اسٹیشنز وغیرہ بنانا پڑیں گے۔ تو فی الحال یہ مستقبل کا ایندھن ہی، مستقبل میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صنعتوں کے اندر، انڈسٹریز میں بہت سارے کیمیکلز یا کیمیائی مادے وہ مائکرو آرگینزمز یا خردبینی جانداروں کے ذریعے جو ہے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کیمیکلز کا استعمال مختلف قسم کے اشیاء یا پروڈکٹس بنانے میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کے فائدہ مند الکوہل، ایسیٹون جس کا ہم نیل پالش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کاربنی تیزاب، چربی کے اجزاء، پولی سیکرائڈز، پلاسٹک اور غذائی اشیاء کی خام مال کے طور پر جو ہے ان کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حیاتی ایندھن۔ حیاتی ایندھن جو ہے یہ ایک قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے، یعنی اس توانائی کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قابل تجدید ہے اور مطلب کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ٹھوس حالت میں لکڑی کا کوئلہ، پتھر کا کوئلہ، گوبر، جانوروں کے باقیات اور فصلوں کے باقیات، انہیں ہم جلا کر ان سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بطور ایندھن استعمال ہوتے ہیں۔ مائع حالت میں نباتی تیل یعنی جو کھانے کا تیل ہے، اسی طریقے سے الکوہل، اور گیسی حالت میں گوبر گیس یعنی جو بایو گیس جو ہم کچرے کو ڈیکمپوزیشن کر کے حاصل کرتے ہیں، میتھین گیس، کول گیس، ٹھیک ہے، یہ جو ہے گیسی حالت میں پائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال کر کے ہم ان سے توانائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایندھن بڑی پیمانے پر آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس طریقے سے اسے کیوں قابل تجدید کہا گیا ہے۔ توانائی جو کس طریقے سے ماحول میں واپس آتی ہے، اسے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو پیڑ پودے ہیں یہ سورج کی شمسی توانائی اور ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے اپنی نشو و نما کرتے ہیں اور سیلولوز نام کی شکر تیار کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسے گنے کی فصل ہے، گنے کے اندر سیلولوز ہوتا ہے جو کہ ایک قسم کی شکر ہے۔ اس سیلولوز کو یعنی اس گنے کو شوگر فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر اس سے شکر تیار ہوتی ہے، اور گنے کا جو جوس جو مولیسس ہوتا ہے اس میں مائکرو آرگینزمز اس کو ملایا جاتا ہے، اور یہ مائکرو آرگینزمز کیا کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں الکوہل تیار ہوتا ہے۔ اس الکوہل کا ہم بطور ایندھن سواریوں میں استعمال کرتے ہیں، اور نتیجے میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے وہ واپس ماحول میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ توانائی کا قابل تجدید ذریعہ ہے حیاتی ایندھن۔ اوکے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جانداروں کے ذریعے، خوردبینی جانداروں کے ذریعے آلودگی پر قابو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی مسائل پیدا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچرا، گندا پانی اور مختلف قسم کی ہوا کی آلودگیاں، مٹی اور پانی کی آلودگیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے پھیلتی ہیں، اور بھارت جیسے ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر کچرا ایک جگہ جمع کر کے بایو گیس پلانٹ کی مدد سے کچرے کا بہتر انتظام کیا جاتا ہے، اور اس سے بایو گیس یا میتھین گیس حاصل کی جاتی ہے،
مگر بڑے شہروں میں جہاں کئی ٹن کچرا روزانہ نکلتا ہے تو اس کی نکاسی کس طرح کریں گے؟ تو یہاں پر ہم اس کے لیے لینڈ فلنگ ٹیکنکس یعنی زمین کو بھرنے کی جو تکنیک ہے اس کا استعمال کریں گے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم، یہ جو شکل دی ہوئی ہے اس میں شہر سے دور ایسی جگہ جہاں بستی یا آبادی نہ ہو وہاں پر ایک بڑا سا گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس گڑھے کی جو تہہ میں پلاسٹک کے استر لگائے جاتے ہیں تاکہ کچرے کے اندر جو زہریلے مادے ہیں، جو ہارمفل کیمیکلز ہیں، ٹاکسک کیمیکلز، وہ زمین کے اندر جو ہے جذب نہ ہونے پائیں، کیونکہ زمین کے جو اندر ہے زیر زمین پانی ہوتا ہے۔ اگر یہ کچرا کے جو کیمیکلز مٹی میں جذب ہو جائیں گے تو یہی کیمیکلز زیر زمین پانی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں فصلوں کے لیے، ہے نا، دیگر استعمال کے لیے۔ تو اسی کے لیے اس کو اس رساؤ کو روکنے کے لیے پلاسٹک کے استر گڑھوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کچرا ہے اس گڑھے کے اندر جو ہے ڈالا جاتا ہے اور کچرے کو کمپریس کیا جاتا ہے پہلے، پھر اس پر مٹی، لکڑی کا بھوسا، ہرا کچرا، نباتات کے سڑے گلے حصے وغیرہ ان کی تہہ جو ہے اوپر بچھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تجزیے کا عمل، خوردبینی جاندار کے ذریعے تجزیے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور کچرے کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں میتھین گیس تیار ہوتی ہے۔ اس میتھین گیس کو ایک پائپ کے ذریعے سے نکال لیا جاتا ہے اور اگر پانی، بارش کا پانی وغیرہ اگر اس گڑھے میں آتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ٹاکسک کیمیکلز ہیں، ہے نا، اور دیگر جو زہریلے مادے ہیں انہیں جو ہے ایک پائپ کے ذریعے سے الگ نکال لیا جاتا ہے۔ اس آلودہ پانی پر جو ہے پروسیس کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ماحول میں چھوڑا جاتا ہے۔ اس طریقے سے زمین کو آلودگی، کچرے کو ٹھیک طریقے سے اس کا نکاسی کرنے کے لیے لینڈ فلنگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اور یہ خاص کر ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان جیسے ممالک میں ایسی ٹیکنیک فی الحال تو استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کے بعد دیکھیں گے ہم گندے پانی کا انتظام۔ اب گاؤں میں، چھوٹے دیہاتوں میں، گاؤں میں گندا پانی بایو گیس پلانٹ یا پھر جازب گڑھوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں جو گندا پانی جمع ہوتا ہے، بڑے شہروں میں فیکٹریز ہوتی ہیں، لیبارٹریز ہوتی ہیں، کیمیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں اور ان کا جو گندا پانی ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے ماحول میں نہیں ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو اس پانی کو جو ہے اس پر پہلے پروسیس کیا جاتا ہے، اس پر مائکروبیل جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ اس گندے پانی کے اندر پہلے مائکرو آرگینزمز جو مختلف بیماریوں کو ختم کر دیں، جیسے کالرا، پیچس، ٹائیفائڈ یا معدی بخار، اس کے بیکٹیریا کو ختم کرنے والے خوردبینی جاندار اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ خوردبینی جاندار پانی کے اندر جو کاربنی اجزاء ہوتے ہیں اس کی تحلیل کرتے ہیں اور نتیجے میں میتھین اور CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ریلیز یعنی آزاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کیمیکلز ہم انسان بناتے ہیں جو عام طور پر ماحول میں نہیں پائے جاتے، انڈسٹری سے نکلنے والے مختلف کیمیکلز، انہیں زینو بائیوٹک کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تحلیل کرنے کے لیے فینول آکسیڈائزنگ بیکٹیریا اس خوردبینی جاندار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نام جو ہے اس کا، یہ نام آپ دھیان میں رکھیے، فینول آکسیڈائزنگ بیکٹیریا۔ یہ جو بیکٹیریا ہے وہ زینو بائیوٹک کیمیکل کو تحلیل کرتا ہے۔ اب یہ پروسیس شدہ پانی جو ہے یہ سیف ہے، اس کو ہم اب ندی، تالاب، سمندر
اس میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور اس پروسیس کے نتیجے میں جو کیچڑ یا جو سلج جو تہے میں جو جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم بطور کھاد کے جو ہے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جو مائکرو آرگینزمز خردبینی جاندار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے، اور جو آلودہ پانی ہے اس کو جو ہے پروسیس کر کے واپس جو ہے ماحول میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی، اب نیکسٹ ویڈیو